अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनसे हम बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत पर, लंदन की सियासत, पाकिस्तान की सियासत, कनाडा की सियासत और अमेरिका की सियासत पर, जो कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए, अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए ताकि आपके लिए जावेद शाह साहब जो हैं वो तज़िया पेश कर सकें। जावेद शाह साहब, मैं जानना चाहूँगा इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन जिसके बानी हैं और कायद हैं, एक बड़ी ही अभी खुश आइन बात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो सामने आई कि चाहते हुए ना चाहते हुए पीटीए की तरफ से जो है वो पाबंदी ख़त्म कर दी गई एमक्यूएम की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से, जिसके बाद जो है जो एमक्यूएम के चाहने वाले हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने चाहने वालों से वहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करके या जो भी अलामिये होते हैं वो जारी करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर भी तबसरा फरमाएँ। इसके साथ साथ जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सरगर्मियाँ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तेज़ी के साथ साथ और पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी के साथ साथ जो है वो शुरू हो गई हैं, जिनमें कनाडा में एक वफ़द ने मुलाकात की है वहाँ के ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जिसमें उन्होंने जो है पाकिस्तान में पाबंदी वगैरह के बारे में जो है वो आगाह किया है वहाँ के और उनसे दरख्वास्त की है कि इस सिलसिले में। इसी तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो वहाँ के रहनुमा हैं उन्होंने जो है मुलाकात की और यही दरख्वास्त वहाँ भी दोहराई है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब मीडिया के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो है पाकिस्तान आर्मी से भी यही अपीलें कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामले को और एमक्यूएम की तेज़ी के साथ दोबारा से वो छा रहे हैं, आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा अपने व्यूवर्स से कि हम जो तामीरी तनकीद होगी, हम क्योंकि तामीरी तनकीद जो होती है उससे हमें नए रास्ते खुलते हैं, उससे हमें मदद मिलती है हमारे तजिया करने में, और आपकी तामीरी तनकीद का खैर मकदम करते हैं हम। जी हाँ। तो इसके लिए हमें आपका इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का। जी हाँ। दूसरे, आपने जो सवाल किया है, तो बहरहाल ये जो पीटीए की जो पाबंदी उठाई गई है, बहरहाल उठाई गई है, हिदायत की गई है अथॉरिटी को कि ये काम किया जाए, वरना अथॉरिटी की अपनी मजाल नहीं कि वो किसी की ऐसे या भूले बिसरे कोई ऐसा काम कर ले, गलती से हो जाता तो 2 दिन में बंद हो जाती वो। तो एक तो ये बात है, ये आपको बड़ा एक पैगाम दिया गया है कि अब आप अपनी तकरीर करें, अपनी तैयारी कर लें आने के लिए, या अपनी तकरीर करें तो ये भी पैगाम है कि आप कोई मुस्बत तकरीर करें। हमने आपको देखिए, ये हो सकता है चेक किया जा रहा हो ये खोल के कि आप तकरीर कैसे। अब आप ये अगर पीटी की पाबंदी उड़ गई है, अगर अल्ताफ़ हुसैन इस पे आके वही अपनी मिसाल के तौर पर अगर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने लगे अदारों के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या अदलिया के खिलाफ हुकूमत पाए, तो पाबंदी दोबारा भी लग सकती है, लाजमी हो सकता है चेक करने। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन अपने जो आवाम के मसले मसाइल हैं, आवाम को जो पैगाम देना चाहते हैं वो उसको यूज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएँ, इससे पेशकदमी से गवर्नमेंट की ये जो गवर्नमेंट ने आपको एक रियायत दी है उससे फ़ायदा उठाएँ। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कोई मज़ीद अच्छे फैसले की उम्मीद पर। यहाँ कुछ लोगों ने इसमें ये पहलू भी निकाला है कि शायद एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान भी बैकडोर राब्ते हुए हैं और ये कोई ताने बाने मिल रहे हैं। उनका कहना ये है कि अमीनुल हक साहब जो है आईटी मिनिस्ट्री के जो है इस वक्त जो है हेड कर रहे हैं उसे, तो ये उनके उसमें। लेकिन जब इस पर हमने मालूमात की पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से, तो ये मालूम हुआ कि पीटीए जो है यानी आईटी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती। तो अमीनुल हक साहब के ये अंडर में पीटीए नहीं आता है, तो यानी ये हुकूमत पाकिस्तान के अंडर में है और जो है इसे जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ही यकीनन ख़त्म किया गया। बहरहाल ये बात है, अगर मुत्तहिदा ये चाहती हुकूमत में रहते हुए कि मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की इस साइट को खुलवाना अगर नहीं चाहती या खामोश नहीं रहती,
تو حکومت کی پی ٹی ایم کی موجودہ یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کھول لیتی. وہ بولتی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جی وہ ہاں. کر رہے ہیں. تو مطلب انہوں نے بھی اس پہ آنکھ بند رکھی ہے، اور کوئی انہوں نے اس پہ بھی میں زیادہ کارروائی نہیں کی، میں یہ سمجھتا ہوں. کیونکہ کوئی انہوں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ بند رکھے ہیں اس کو، یہ کیا کھول رہے ہیں ہماری تو پارٹی ختم ہو جائے گی، کوئی ایسا نہیں کہا. تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. اچھا تو دوسرا میں پہلو جو اس سمجھتا کا، ہوں اس کے رابطے اگر ہو بھی رہے ہیں تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. جی ہاں جی ہاں، دوسرا جو سوال کا پہلو تھا، کینیڈا اور امریکہ میں اس وقت جو رہنما متحدہ قومی مومنٹ اور الطاف حسین کے نمائندے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں کے گورنمنٹ آفیشل سے، اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کس سلسلے کی ملاقاتیں ہیں؟ اصل میں یہ وہی سلسلہ ہے جو اپنی ان کی تہذیب جو ہے اس کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دی جائے. وہ تمام ان کے جو سفارتی مشن ہیں ان سے رابطے میں ہیں، امریکہ کے، کینیڈا سے، آسٹریلیا کے. اب جہاں جہاں یہ حکومتیں جا رہی ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم جا رہے ہیں، تو اس پہ یہ کاربن ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں ان کو آزادی دی جائے. اب آزادی کی یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کے جانے سے، کینیڈا یا امریکہ جانے سے شاید یہ پی ٹی کی جو پابندی تھوڑی سی ہٹی ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں اس کا بھی شاخصانہ ہو کہ وہاں ان کے جو گئے ہیں کینیڈا امریکہ میں جا کے سفارتکاری کی ہے انہوں نے اس حوالے سے کہ ہم پہ پابندی ہے، اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس طرح بھی ہوا ہو. مگر بہرحال ہمیں حکومت کے فیصلے کو خوش آئند لینا چاہیے، اور اس پہ ہمیں یعنی کہ حکومت کا یعنی کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے رویے میں بھی چینج کرنی چاہیے. کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے، جب پاکستان عمران خان پہ یہ پابندی لگی ہے، عمران جی خان ہاں خطاب نہیں کر سکتے. عمران خان پہ عالمی رائے عامہ مسلسل کہہ رہی ہے جی ہاں کہ جی ان پہ کیوں پابندی لگائی ہے، یہ لگائی ہے. امریکہ تک کے جو بڑے بڑے کانگریس کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ نے لگائی بھی نہیں کرنے دی کی بات. کیونکہ عمران خان آ کے وہ بولیں گے، گورنمنٹ کو بالکل پسند نہیں. اچھا آپ ٹی وی پر مطلب ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر اس وقت ویسے تو پابندی ہے، الطاف حسین صاحب کی تصویر، تقریباً نام لینے پر بھی پابندی ہے، لیکن جو اب بڑے بڑے صحافی ایک دفعہ پھر اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ ابھی چند ماہ پہلے ہوا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ ابھی یہ گزشتہ دنوں میں یہ سلسلہ جو حامد میر صاحب نے بھی اپنے ایک پروگرام میں مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات کہی ہے، اور مزمل سہروردی نے بھی ہم نے اس پر یہ چیز کہی کہ جو ہے مہاجروں کا اور اردو بولنے والوں کا جو یعنی ہر دل عزیز لیڈر جو ہے وہ الطاف حسین ہی ہے، اور ان کے اوپر پابندی ہٹانی چاہیے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مسلسل پے در پہ ایسے واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں کہ اب جو ہے بڑے صحافی، بڑے نام، اور جو ہے میڈیا پر باقاعدہ ان کا نام لینے کے لیے جو ہے اب وہ مطلب یہ شروعات سمجھی جائے، یا اسے آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک حقیقت ہے. یہ تو ہم اپنے مسلسل ویڈیو لاگ میں کہتے رہے ہیں کہ الطاف حسین بہرحال ایک انہوں نے یہ دروازہ کھولا مہاجروں کا، تو وہی ایک لیڈر کھلائیں گے جب تک وہ زندہ ہے. جی ہزاروں لیڈر بن جائیں گے اس میں، مگر ان کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، برابر کی کندھے سے کندھا نہیں ملا سکتا. اب رہا سوال، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر ان کی جو شخصیت ہے اس کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا. اختلاف کر سکتا ہے وہ آدمی. اسی طریقے سے پاکستان میں عمران خان ہے، عمران خان نے اپنا ایک شہر بنایا ہے، ایک لیڈر بنایا، وہ تو ان کے مقابلے کا لیڈر ابھی بننا وہ بھی ایک ٹائم لگے گا لوگوں کو. لازمی اب ان کی پارٹی کا کوئی اسد عمر آ کے شاہ محمود یا پرویز خٹک کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے مد مقابلے آئے، شوکت ترین وہ جو جہانگیر ترین کہتے ہیں، تو وہ تو نہیں بن سکیں گے نا عمران خان. تو پی ٹی آئی میں ایک ہی عمران خان ہے، پی ٹی آئی چلانے والا وہ ہے عمران خان. جی مہاجروں کا ایک ہی لیڈر تھا مہاجر ایم کیو ایم کا، وہ ہے الطاف حسین. اب آپ کتنے ہی لیڈر بن جائیں وہ اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے. اچھا یہ آپ کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک الطاف حسین صاحب خود آ کے اپنے ہاتھ سے کسی کو نامزد نہ کر دیں، جب تک اس کی اہمیت نہیں ہو؟ الطاف حسین کو تو اپنا نامزد کر کے جانا چاہیے اپنی، اگر پارٹی کی بقا چاہتے ہوں اپنی آنے والے دنوں میں. دیکھو زندگی موت تو ہر ایک کے ساتھ ہے، تو اپنا نائب ان کو چھانٹ پھٹک کے ایک مقرر کرنا چاہیے. جیسے عمران خان ہے، عمران خان کو بھی کرنا چاہیے. اب یہ جو مورثی سیاست کر رہے ہیں نواز شریف والے، بے نظیر والے، ان کے تو بچے ایک بعد ایک تیار ہے آنے کے لیے. ان لوگوں کو کوئی نظر نہیں آتا. اب جیسے ان کے وہ برطانیہ میں پل رہے ہیں عمران خان کے بچے، لازمی ان کی ایک لڑکی ہے الطاف حسین کی، وہ بھی کبھی کبھی منظر عام پہ آ جاتی ہے. تو ان کو اپنی یہ ایسے کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹی کو بنائے، وہ بیٹے کو بنائے. عمران خان کوئی بھی لیڈر ایک نامینیٹ کر کے اس کو بولے میرا جانشین ہے.
اب عمران خان روز تو کہہ دیتے میرا بدل یعنی کہ نعم البدل فلاں ہے، تو بولتے بھائی یہ نہیں، وہ پتہ چلتا ہے وہ پارٹی چھوڑ جاتا ہے. تو یہ کہنے کی بات نہیں، مگر بہرحال ان کے کچھ مخلص رہنما ابھی پارٹی میں ہیں، جن میں مراد سعید کا بھی ایک بڑا نام ہے. تو مراد سعید ان کے جد و جہد چھپ کے بھی کرے گا، اور یعنی کہ کھل کھلا کے بھی کرے گا، روپے رہ کے بھی کرے گا. مراد سعید کے پیچھے پولیس ایسے ہی نہیں گھوم رہی. وہ مانا ہوا لیڈر ہے عمران خان سے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو تھا نا گل، شہباز گل، اس سے بھی زیادہ مخلص آدمی. وہ شہباز گل تو کچھ نہیں تھا، یہ مخلص آدمی ہے مراد سعید جس کا نام ہے. یہ پوسٹل سروس کا، پوسٹ آفس کا وزیر تھا یہ. اچھا ایک اور چیز یہاں پر، آفاق احمد صاحب جو حقیقی کے جو ہے رہنما ہیں، تو جو ایک زمانے میں الطاف حسین صاحب کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے تھے، انہوں نے جو ہے ابھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یعنی MQM پاکستان کے بارے میں کہا کہ جی یہ لوگ غدار ہیں، اور جو ہے ان لوگوں نے جو کراچی کا سودا کر دیا اپنے انہوں نے ایک جلسے میں بھی کچھ دن پہلے ہی کیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آفاق احمد صاحب کا یہ بیان، اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آفاق احمد صاحب کا جھکاؤ کچھ الطاف حسین صاحب کی طرف ہوتا جا رہا ہے؟ الطاف حسین کی طرف تو جھکاؤ ہے، مگر وہ جھکاؤ ہوتا ہے مگر الطاف حسین کندھے پہ سر رکھنے نہیں دے رہے اپنے. جیسے ایک جھکاؤ ہوتا ہے نا، تو ساتھ میں یہاں کروں تو آپ کے کندھے پہ سر نہیں رکھنے دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زون سی کے انچارج تھے. ابھی ایک نے سوال کیا کہ ان دونوں کو آپ نے کیسا پایا تھا، کیا ان کے بارے میں کسی نے صحافی نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا یہ زون سی کے انچارج تھے، تو یہ وہاں اسٹیبلشمنٹ سے مل کے یہ لوگ سازشیں کرتے تھے. تو میں نے کہا ان کو اوپر لے آؤ تو یہ ذرا قریب سے نگاہ رہے گی. تو یہ اوپر آ گئے تھے، اس لیے اتنے لیڈر اس طرح کے یہ بن گئے ہیں اوپر آ کے. تو باقی یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کا شہداء کے جو لوگ ہیں انہوں نے معاف کیا. عامر خان جب آ گئے معاف کیا تھا، بولا ہاں وہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر الطاف حسین آج کھڑے ہو کے یہاں آ کے کہہ دیں فلاں فلاں کو میں نے معاف کیا، بھائی آپ نے کر دیا معاف، تو سامنے کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں کیا. تو یہ خود کہہ دے معاف کر دیا. تو اسی طریقے سے اصل میں الطاف حسین کا جو فیصلہ ہے نا، انہوں نے فیصلہ کر دیا. ایک بات انہوں نے کہا کہ یہ لکڑی کی نہیں ہے، یہ لکڑی ایک کھڑی ہے سامنے، انہوں نے کہا یہ لوہے کی راڈ ہے. تو وہ ان کی بات زیادہ مضبوط ہوگی بنسبت آفاق کی یا مصطفیٰ کمال کی یا کسی اور پارٹی کے رہنما کی، کیونکہ انہوں نے یہ دروازہ کھولا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا، یا MQM بنانے والے وہی ہیں. تو جب تک وہ یہ کہتے رہیں گے ان سے لاکھ اختلاف ہوگا بندے کا، مگر جب تک الطاف حسین ان کی ایک اپنی شخصیت ہے، وہ اپنے قائم ہے اس پہ، اور ان کی ایک سیاست چلتی رہے گی. وہ ان کی بات زیادہ سنی جائے گی، مانی جائے گی بنسبت ان لیڈروں کے. حالانکہ مہاجر قومنٹ کا نام لیتے ہیں آفاق احمد نے کہا میں مہاجروں کے لیے تنظیم بنائی تھی، میں مہاجروں کے حوالے سے آج بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، اور مہاجروں کے لیے وقفے جو جتنی ان کی طاقت ہے وہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں. اور انہوں نے MQM میں بھی شامل نہ ہوئے پاکستان، MQM پاکستان میں انہوں نے کہا بھائی انہوں نے یعنی کہ جو اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا. بات پہ وہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ بھئی عظیم طارق کا مرڈر وہ اس میں بھی شامل ہے کسی رہنماؤں پہ. تو اس طریقے سے ان کے آپس میں اختلافات اس نہج کے ہیں کہ یہ اختلاف ان کے بھی ہیں، پھر الطاف حسین کے ان سب کے ساتھ. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں واحد آدمی الطاف حسین کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس پہ کوئی قدم اٹھائیں اور یہاں آ کے پاکستان میں کوئی بڑا ایک ایسا فیصلہ لیں اور سب کو بٹھا کے ان لوگوں کو سامنے بٹھائیں، بولے میں نے تو معاف کیا اور تم بھی آپس میں گلے والے ملو، کہ وہ مہاجر عوام کو سکون کا سانس لے سکیں گے. اور وہ جو عوام دیکھیں گے کہ یہ لیڈر ہے ہمارا، اس نے آ کے اپنے کو بھی معاف کیا، اپنے جو اس کے جرائم جو اس کے ساتھ کیے ان لوگوں نے، یا ان کو جو قائد کے خلاف باتیں کی یا گالیاں دی ہیں، جو بھی کہا انہوں نے معاف کر دیا. تو کارکنان تو خود معاف کر دیں گے. کسی کے بھائی کا اگر کسی نے قتل کیا ہوگا یا کسی کے مظلوم کا مارا ہوگا تو وہ تو دیکھیں گے قائد نے معاف کر دیا، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نہ معاف کرے. تو ان کو مثبت ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا پاکستان میں آ کے. ہم بھی یہ چاہیں گے وہ پاکستان آئے، اور پاکستان میں MQM کی بقا اسی میں ہی چھپی ہوئی ہے. سر یہاں آپ کیا ایسا دیکھ رہے ہیں کہ PDM کی حکومت بالخصوص PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پس پردہ الطاف حسین کی واپسی کے لیے یہاں رائے ہموار کر رہے ہیں؟ کوئی ایسے عوامل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اصل میں الطاف حسین کی واپسی کے بعد پاکستان میں MQM اگر جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسی مضبوط ہو جاتی ہے، پھر تو MQM ڈیمانڈ والی پوزیشن میں ہو جائے گی، وہی ماضی والی.
اب ماضی میں ایم کیو ایم ایسی تھی جیسی یہاں شہر آپ نے دیکھا، اگر اس صورتحال سے یہ پارٹیاں پیپلز پارٹی گھبرا رہی ہیں تھوڑی بہت کہ یار ایسی پوزیشن نہ ہو جائے ان کی کہ یہ ڈیمانڈ والی ہاں بھائی یہ کرنا ہے تو کرو ورنہ کل چیئر بند، صحیح ہے؟ جی تو اب ایم کیو ایم کو اس پوزیشن پہ نہیں لایا جائے گا، ایم کیو ایم کو اس سیاسی پارٹی کی حیثیت سے لایا جائے گا جو پاکستان میں سطح پہ کام کرے گی مزید آگے۔ الطاف حسین کو بھی کہا جائے گا، ہو سکتا ہے الطاف حسین اتنے ہی لاہور میں آ کے اب ان کو ملک گیر سطح کا لیڈر بنا کے پیش کیا جائے گا، کیونکہ الطاف حسین ہی واحد عمران خان کا حل ہے۔ جی ہاں جی ان کو بھی ہو سکتا ہے، یہ میں اپنی ایک یہ پنجاب سے بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں اپنی میں رائے ظاہر کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا الطاف حسین نے بھی انٹرویو میں کہ میں پنجاب جب گیا میں نے متحدہ قوموں نے اس لیے بنائی، ڈیلیگیشن آتے تھے، بولے آپ جیسا لیڈر ہمیں چاہیے، وہ مظلوم لوگ آتے تھے اپنے فریادیں لے کے، کوئی کاؤنٹ کمیٹی کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، تو اس لیے میں نے یہ متحدہ قوموں بنائی تھی، تو اس لیے آتے تھے۔ ان کے وہ مخالفین کہتے تھے جناب وہ ڈیلیگیشن جو آتے تھے وہ ایجنسی کے بندے ہوتے تھے، وہ آپ کو، خیر وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ جی مگر بہرحال الطاف حسین بھی ایک لیڈر کی حیثیت سے پنجاب میں ابھر سکتے ہیں، ابھی بھی چانس ہے، اور ان کی متحدہ قوموں میں بھی ایک پارٹی ابھر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہی اسی طریقے سے تو نہیں للکارا جس طرح عمران خان نے کیا، کیونکہ یہ محدود تھے کراچی تک، عمران خان تو ملکی سطح پہ تھے۔ اب وہ اس طریقے سے انہوں نے للکارا یا جیسا بھی کیا، وہ 9 مئی کو ان کی صورتحال سامنے آ گئی۔ الطاف حسین نے ایسا کوئی نہیں للکارا، مگر جو غلط فیصلے تھے اس کو وہ ببانگ دہل کہتے بھی تھے، اور جو مثبت فیصلے ہوتے تھے انہوں نے فوج اور آرمی اور رینج ان کے حمایت میں ریلیاں نکالی کراچی کے اندر، بڑی بڑی ریلیاں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے لیڈر کو پاکستان میں چانس ملنا چاہیے، وہ پاکستان کی میں جو پاکستان کے اداروں کے حمایت میں ریلی نکالے، پاکستان کی آواز بلند کرے، اور قائد اعظم کے شان میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایسے لیڈر کو ضرور کام کرنا دینا چاہیے، اس میں چاہے بلوچ لیڈر ہو، چاہے سندھی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، ان سے بھی مذاکرات کریں، ان کو بھی پہاڑوں سے اتاریں کہ آپ کون فوج سے جنگ کر رہے ہیں پاکستان میں رہ کے، آپ یہاں آئیں، ان کو بھی اتاریں، سب کو پاکستان میں لانا چاہیے۔ الطاف حسین سمیت تمام پاکستان میں لیڈر آئیں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا، اور یہ ٹینشن کی فضا بھی ختم ہوگی۔ باہر کے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ہاتھ بھی نہیں لگیں گے، وہ لوگ وہاں نہ باہر ہوں گے، نہ وہ ان سے ملیں گے، نہ ان کو پیسے دیں گے، نہ تجوری کھولیں گے اپنی کہ پاکستان میں جا کے تم یہ کارروائی کرو۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اس ولاگ سے آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ نے کیا۔